अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया खान और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त कई मुहाज़ों पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उसने हमारी सियासत को, मईशत को हिला कर रख दिया है। डी चौक जो कि शुरू से ही सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, कई लोगों की जानें गई, ज़ख्मी भी हुए। कुरम एजेंसी में जो कुछ हुआ, 21 नवंबर को शिया काफिले पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में आकर 54 अफराद जाँ बहक हुए, 30 अफराद जख्मी हुए। क्या इन सब के बावजूद भारत से उनके प्लेयर्स मैच खेलने के लिए यहाँ आएंगे? इन सब मसले मसाइल को इकट्ठा करते हुए हम बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम मुगल, जो कि चेयरमैन एग्री फोरम हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। उनसे हम जानेंगे इन सब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर हालिया दिनों पाकिस्तान में जो हुआ है, ज़ाहिर सी बात है सर, हम हालिया दिनों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में डी चौक का ही एक वाक़या है जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। सर क्या वजूहात है, वो ऐसा क्यों हुआ? डी चौक का वाक़या तो अभी हालिया हुआ है, इसलिए हम बेटा इसको डिस्कस कर रहे हैं, वरना मॉडल टाउन एक्सटेंशन में भी कोई छोटी क़यामते सुगरा नहीं थी, वो कुबरा थी। इस तरह के वाक़यात हुए हैं और होते रहेंगे। क्यों? जब तक कि आपको इनका एहसास नहीं होता, या आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या आपका नेगोशिएशन में बिलीफ पक्का नहीं होता। और जहां इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, जिस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर जो है किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब को एक बुतल बना के खड़ा किया हुआ है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इस सारी एक्सरसाइज में जो ज़्यादा बातें वाजे हो रही हैं वो हो रही हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, या कभी कभी राना सनावला साहब का जिक्र आ जाता था। तो बुनियाद ही गलत थी कि ये काम तो हुआ, हम आएंगे कि जी जिन्होंने किया उनको भी सब्र से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने उनको रोका, क्या उन्होंने प्रॉपर मशावरत की कि अगर वो ये करेंगे? क्योंकि मेरे नज़दीक प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, इनकी प्रायर प्लानिंग कोई नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ही ठीक नहीं है? मैं कहता हूं कि उनकी तरफ से भी कुछ जज्बाती फैसले हुए। अवाम का बहुत जो शदीद रद्द अमल था उसमें था, बहुत ज्यादा, बहुत था। मैं मानता हूं हाँ जी। और लेकिन इन्होंने कोशिश की कि कुछ सूबों में तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। रद्द अमल इस तरह का जो होता है ये पॉलिटिकल दौर में होता है, और पॉलिटिकल जब कोई आपकी गवर्नमेंट होती है, ये मार्शल लॉ तो है नहीं, या इमरजेंसी तो है नहीं, और लोगों का एहतजाज करने का अपने जायज़ हकूक़ के लिए पूरा पूरा हक है। और जब देखा जाए कि उनको उसके असल हक से भी महरूम कर दिया जाता है, तो फिर आप वहाँ डंडा चलाते हैं, या जोरे बाजू आजमाते हैं, या वो करते हैं जो आपने डी चौक में किया, या वो करते हैं जो आपने मॉडल टाउन एक्सटेंशन में किया। तो सर आप कह रहे हैं अपने राइट्स के लिए वो लोग वहाँ गए हैं, तो वो तो पीटीआई के लिए गए हैं वहाँ पे, अपने जो उनसे लीडर के लिए। बुशरा बीबी भी गई है वहाँ पे, ऐसा ही है सर? तो वो तो अपने लीडर के लिए गए हैं, तो ये उनका राइट है क्या? देखें, राइट उनका है या नहीं है ये तो मुस्तकबिल का तारीख लिखने वाला इसका फैसला करेगा। ठीक है। लेकिन अपैरेंटली गवर्नमेंट जो पिक्चर पेंट कर रही है, उनके हर गुजरते दिन के साथ ऐसा शो कर रही है कि उनका राइट नहीं था। दे वर द टेररिस्ट्स, उन्होंने स्टेट पे हमला किया है, ऐसे लफ्ज इन्होंने बोले, टेररिस्ट, दे वर द टेररिस्ट। और वो पाकिस्तान वाले नहीं थे, वो किसी साथ वाले मुल्क से भी आए हुए थे। उनके 3-4 किनकी बात कर रहे हैं आप? साथ वाले मुल्क से आए हुए थे? अच्छा, मेरा ख्याल है वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, तो उसका नाम अगर हम ना ले तो अच्छा है। तो जब उनका नाम लिया जाता है तो कोई भी बंदा सुनेगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो यहाँ से कोई जथा या कोई गिरोह आ जाए, या कोई टोला ऐसा आ जाए और वो आके आपकी स्टेट को रिट करे, रिट को चैलेंज करे, तो फिर कौम उस पर खड़ी हो जाएगी कि ये तो बर्दाश्त नहीं है ना जी, कम से कम, खा वो 1000 बंदा हो, खा 500 हो, खा 4000 हो। अब ये भी फैसला होना अभी बाकी है कि वो थे भी कि नहीं। अगर वो थे, गवर्नमेंट कहती है हमने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो थे तो फिर ये पीटीआई की ज्यादती थी। ये आगाज़ वो था, या ये काम वो था
جو ریاست کی فیور میں بھی نہیں جاتا اور قوم کی فیور میں بھی نہیں جاتا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکیں؟ کیونکہ مطیع اللہ جان جن کا آپ کو پتہ ہی ہوگا سر، حال ہی میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ ایک کیس بنایا گیا ہے. وہ تو وہاں پہ ہسپتال میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے وہاں پہ جو ان سے زخمی ہوئے ہیں لوگ، تو ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور ان پہ کیوں وہ کیس بنایا گیا؟ کیا وہ جھوٹا ہے یا وہ سچ ہے؟ دنیا میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ پیشہ کون سا ہے، جی، سب سے معتبر پیشہ کون سا ہے، سب سے زیادہ دین کے قریب پیشہ کون سا ہے، تو ہم پریچنگ کو تو کہیں گے کہ نبی پریچنگ کرتے رہے، لیکن دس از دی صحافت. اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، دیٹ از دی کمیونیکیشن. اور کمیونیکیٹر جو ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو جبریل امین نے سینہ لگایا ساتھ اور کہا آپ پڑھ لیں گے. گویا یہ چیز جو ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آدم کے دور سے چلی، اور جب آدم کے دور سے چلی تو یہ ہم صحافت کو، تو یہ ایک بڑا ہی پاک کام ہے، بڑا ہی اعلیٰ اور برتر کام ہے، بشرطے کہ اسے آنیسٹلی اور نیوٹریلٹی کے ساتھ کیا جائے. اب کوئی بندہ کہے گا جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے کہ مطیع اللہ صاحب کو ہاسپٹل میں اس طرح وداؤٹ پرمیشن جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل نہیں تھی. اچھا کوئی بندہ کہے گا کہ وہ اس کا رائٹ ہے، وہ صحافی ہے. معذرت کے ساتھ میں چونکہ پچھلے 1997 میں پچھلے کوئی تقریباً 30-40 سال میں سے اس شعبے میں ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ابراہیم مغل کا بھی دماغ جو ہے وہ ذرا اوپر چلا جاتا ہے کہ میں یہ بول دوں گا اور یہ کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا. ہم ایکسپلائٹیشن کے پہلو کو چھوڑے، ہم حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں. لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مطیع اللہ صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ انسٹیٹیوشنز نے اپنے فرنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ رائٹس آف ایڈمیشن آر مطلب ریزروڈ، رائٹس آف ایڈمیشن آر ریزروڈ. تو اگر آپ کو پرمیشن لینی چاہیے تھی تو مطیع اللہ جان صاحب نے وہاں کے میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پرمیشن نہیں لی. صحافیوں کا تو سر کام ہی یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں بیٹا پہنچنا چاہیے، وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ہاسپٹل. دیکھیں نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اکثر صحافی میری جب بات سنیں گے میرے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ سے تھانے داری یا ڈنڈا چھنتا ہوا نظر آئے گا. میں چھیننا نہیں چاہتا، آپ میرے مطلب کوئی ایسا امپریشن نہ لیں، لیکن ایک میرا صحافی میں اس کو جانتا ہوں، تعلیم اس کی ایف اے تھی، ٹھیک ہے، تعلیم اس نے تھوڑا پڑھا، اور ایک لیبارٹری میں چلا گیا، میڈیکل لیبارٹری میں. اس نے کہا یہ ٹیسٹ آپ کیسے کرتے ہو؟ جو پوچھ رہا ہے بندہ اسے یہ نہیں پتا کہ ٹیسٹ کی کوالٹی کیا ہے، کون سا ٹیسٹ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تھانے دار بنا کے جب اس لیبارٹری میں چلا گیا تو ڈو یو فیل کہ اٹ واز جسٹیفائڈ؟ اگر ہم اپنے اختیارات کا اس طرح ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں تو پھر افراتفری تو آئے گی، پھر کشمکش تو بڑھے گی، پھر آپس میں اختلاف تو بڑھیں گے. لیکن یہ جو معاملہ، یہ جو سانحہ میں تو اسے کہوں گا، یہ جو پنڈی والا ہوا ہے اسلام آباد والا، اس میں انٹیریئر منسٹر نے کردار ادا کیا. رانا سناولا کا سن رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کا مجھے لگتا ہے رول لیسٹ پاسبل تھا، اور جن کا پھر رول تھا ان کو چاہیے تھا کہ رول وایا پرائم منسٹر یوز کرتے، نہ کہ خود انسٹرکشنز دیتے، جو میں نے سنی ہے بات. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ہم نا آج کب دیکھتے ہیں نا فلسطین اور غزہ، تو وہاں پہ سر ایسی ویژولز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کنٹینرز پہ ہیں، لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، دھماکے سے اڑایا جا رہا ہے، لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے. تو اب ڈی چوک میں جو ہے نا کنٹینر پہ چڑھ کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے وہاں سے گرایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان کے ایک شہر اسلام آباد میں بھی یہ سب ہو رہا ہے. اب سے ہوا کرے گا کیا؟ کنٹینر پہ چڑھ کے ایک بندہ نماز پڑھ اسے گرا دیا گیا وہاں سے. دیکھیں دس از اگین ایکسپلائٹیشن. آپ کے جو الفاظ ہیں نا ان میں سے مجھے اس طرح کی اسمیل آتی ہے، لیکن میں آپ کو بیٹا کریکٹ کروں، قوم سن رہی ہے یہ بات، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کافی لارج اسکیل پہ میڈیا دیکھا جاتا ہے. ایک بندہ مسلمان ہے، اگر وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا تو خواہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو یا رنڈی کے کوٹھے میں بیٹھا ہوا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بات تو حق کی ہے، بالکل. اور اگر حق پہ ہے تو خواہ وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا عزیز ترین ہے. اور ہم سب کی کوشش یا ٹارگٹ تو اللہ کی رضا ہے نا. ایون ہمارے کرسچین جو ہیں ان کی بھی یہی رضا ہے، ہمارے جیوز جو ہیں ان کی بھی یہی رضا ہے، وہ ہمارے کتابی بھائی ہیں.
ان کے پیغمبروں کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. اب حق کی بات کا فیصلہ کرنا کہ حق پہ کون تھا, سوال یہاں اٹھتا ہے کہ وہ جو نماز والا تھا وہ حق پر تھا, کس ٹولے کے ساتھ آیا تھا؟ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اس ٹولے کو آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. اور دوسری بات, کنٹینر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنا, اس میں کہیں نمائش کا پہلو تو نہیں تھا. میں نہیں کہتا انما الاعمال بالنیات, آپ کے عمل کا دارمدار آپ کی نیت پر ہے, لیکن یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس نے یہ نیت کر لی ہوئی تھی اور وہ حق کے ساتھ تھا تو پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جس نے دھکا دیا, اگر اس نے دھکا دیا نمازی کو, اور اس نے اگر دھکا دیا اور اسے پتہ بھی تھا یہ حق کے ساتھ ہے, تو پھر اس نے ظلم کیا ہے, قیامت ڈھائی ہے, اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے, اور سزا بھی ایسی چوک میں ملے کہ دوسرے اس سزا کو دیکھ کر عبرت پکڑے کہ آئندہ ہم نے ایسی حرکت نہیں کرنی. سر اب تو پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ دس از کالڈ ایٹ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. جی, اور دنیا میں کہیں بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکی, بالکل اس کو کرش کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں بنانا اسٹیٹ بھی کہا گیا, دنیا کے ایک بہت بڑے ملک نے ہمیں, ان کی وزیر خارجہ یا سیکریٹری تھی, انہوں نے بنانا اسٹیٹ بھی کہا اور ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا, اور انہی حرکات کی وجہ سے کہا. اور پاکستان میں ایسا چلتا ہے کہ گولی سے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. لہٰذا اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر حکومت کو کام کرے تو ہم گولی سے اس کا مقابلہ کریں, لیکن یہ ریاست کے لیے بہت خطرناک سوچ ہے. اور جس بندے نے یہ کہا ہے, جس بندے نے بھی یہ کہا ہے, اس نے اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی, اور اس نے اپنی سیاسی پارٹی کی دشمنی کر کے حکومت کی کہتے ہیں کہ سرپرستی کی, اور حکومت کو موقع دیا ہے کہ ہم ایسا لوز بال کرتے ہیں یا ایسا گھٹیا بال کرتے ہیں, آپ اس پہ کھل کے کھیلیں. اب دیکھیں نا, جب کوئی بھی پاکستانی یہ سنیں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو گولیاں ماریں گے, تو کوئی بندہ بھی نیوٹرل بھی ہو, پی ٹی آئی کا بھی ہو, اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے گولی سے نپٹوں گا, تو پھر میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کی کوئی رٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا رٹ قائم کرو, تو رٹ قائم کیسے کریں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ گولی سے ہم آپ کا معاملہ سیٹل کریں گے یا ہم فیصلہ کریں گے گولی کے ساتھ. یہ بیان دینا ریاست کے بھی خلاف ہے, امہ کے بھی خلاف ہے, اور پی ٹی آئی نے اگر یہ بیان دیا ہے تو پی ٹی آئی کی جڑوں میں بھی یہ تیل دینے کے مترادف. سر گولیاں چلائی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب کا کیا اثر ہوگا معیشت پہ؟ معیشت تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ وہ خطہ تھا, ہم اس کو فوڈ باسکٹ کہا کرتے تھے, یہ خطے سارے کو. اور میں ٹوانا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی, چند ہزار ان کے گورے آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے, تو کیوں آئے؟ دنیا دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے, اس پہ کسی کا اعتراض ہو تو میں معذرت کر لوں گا. دنیا دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے, لوگوں اس کو برا نہ سمجھو, جائز سیکس اور جائز کیش, جائز منی, فائنانس, معیشت, دو چیزوں کے گرد ساری دنیا گھومتی, اور بلیف آپ کا اپنا اپنا ہے. دیکھیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنی 200 سال پہلے, 250 سال پہلے, تو اس وقت انگلینڈ کی جی ڈی پی 2% تھی, اور جہاں وہ آ کے انہوں نے کانکر کیا, اس وقت انڈیا مغل اس پہ کنٹرول کر رہے تھے, اس کی جی ڈی پی 25% تھی, دنیا میں سب سے زیادہ تھی. اور میں فگر بڑے ہوش و حواس سے, شعور سے دے کے جا رہا ہوں. وہ 2% والوں کے منہ میں پانی آیا کہ 25% والے کے پاس کیوں نہیں جاتے, ساری عمر عیاشی کریں. ریلوے بچھائی, نہری نظام, یہ جو آج کل کیا جا رہا ہے, انویسٹر تو پہلے ہی پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا, اور بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ انویسٹر تو بھاگ کے وہ بنگلہ دیش کو تو پریفر کریں گے, میرا ایسٹ پاکستان, وہ سری لنکا تو پریفر کریں گے, کیونکہ ان کو کوٹا ملا ہوا ہے یورپ کا کہ آپ ایکسپورٹ کریں کاٹن یا اس کے کلوتھز وغیرہ, لیکن پاکستان سے وہ جا رہے ہیں. گویا اس طرح کے ہنگامے, یہ ہنگامہ تو اس سٹیج پہ ہونا چاہیے تھا جب آپ دیکھتے کہ یہ بازو بھی کٹ گیا ہے, یہ بازو بھی کٹ گیا ہے, جسم سارا کٹ گیا ہے,
اب تو چند آخری سانس ہیں اور ان سے کلمہ حق کہہ لو. تو کلمہ حق کی نوبت اگر آتی. لیکن اس طرح میرے خیال میں ڈرانا جو ہے، پہلے ہی انسرٹینٹی اتنی ہے. اس انسرٹینٹی کا ایک ہماری بدقسمتی کہ مریم ہمیں چیف منسٹر مل گئی ہوئی ہے، جو پنجاب کا بیڑا غرق کرنے میں یا پنجاب کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. ان کو صرف شوق ہے کہ بارش یہاں ہوتی ہے تو کیمرہ مین کو خود بلاتی ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں، تم یہاں شوٹ کرو. اس لیول پر چلی جاتی ہیں. اور جب وہ، میں تو شہباز شریف کو شو باز کہا کرتا تھا، ہی از بیٹر ناؤ. اس کا تو اختیاری کھو لیا نا. فنانس اس کے پاس نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری اس کے پاس نہیں ہے، خارجہ منسٹر $60 ہے، وہ کام ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا. وہ نواز صاحب کا مطلب سمجھیے. یہ باتیں تو پھر اور طرف جاتی ہیں. اچھا، تو جب مریم نے بھی یہاں کردار ایسا ادا کیا تو معیشت پاکستان کی آپ کی جی ڈی پی دیکھیں تو اس میں ہمارا 20 سے 22% ایگریکلچر سے آتا ہے. اور ایگریکلچر میں آج آپ کی ویٹ سوئنگ ہو رہی ہے، اور ویٹ سوئنگ تبھی اچھی آئے گی نا جب اسے خوراک اچھی ملے گی. 9,000 والی بوری ڈی اے پی کی ہے، 7,500 والی 12,000 میں نہیں مل رہی. 3,800 والی یوریا کی بوری 4,400 میں نہیں مل رہی. یہ جو 3,800 والی 4,400 میں مل رہی ہے، 600 روپیہ مہنگی مل رہی ہے ہولڈنگ کی وجہ سے. اس کا استعمال پاکستان میں سالانہ بوری کا 12 کروڑ ہے، اور 600 سے اسے آپ ضرب دیں تو کتنا پیسہ لوگوں کی جیب سے ناجائز نکلے گا. جو ڈی اے پی 7,500 والی 8,000 والی جب وہ 12,000 میں بک رہی ہے، اس کا یوز 4 کروڑ بوری ہے. اس سے جو پروڈکشن آنی ہے وہ میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے کھانی ہے. گندم جسے کہتے ہیں، آٹا بھی آئے گا، میدا بھی آئے گا. دوسری چیز، گنا ابھی تیار ہے. افراتفری میں کے بھی گنا پیدا کرتا تھا 4 کے علاقہ میں، وہاں ملیں بھی ہیں. وہاں گنے کی کٹائی کی نسبت لوگ تو ادھر لگائے ہوئے ہیں. گنے کی کٹائی ابھی وہاں شروع نہیں کر سکے. اب یہ شوگر ملیں ابھی چل نہیں سکی. ٹیکسٹائل کا یہ حال ہے کہ پاکستان کبھی 1,50,00,000 گانٹھیں جو 380 پاؤنڈ کی ہوتی ہے ایک گانٹھ روئی کی، وہ 1.5 کروڑ پیدا کرتا تھا آج سے 10 سال پہلے. اب پتہ کتنی پیدا کر رہا ہے؟ 70 لاکھ. 80 لاکھ گانٹھ اگر آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی تو ڈالر کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا یہ اور کاٹن کی پکنگ کا سیزن ہے. اور اب مصیبت کیا بن رہی ہے آپ کا پاکستان میں اس وقت، اس افراتفری میں، کہ وہ لکھ دیں گے جی اتنا خرچہ آ گیا، اتنا خرچہ آ گیا، اتنا خرچہ. 1,200 ارب روپیہ میں نے بڑا کیلکولیٹ کیا ہے پاکستان میں سالانہ کرپشن کی نظر میں جا رہا. گورنمنٹ کے محکموں میں 4 محکمے رکھیں، ریلوے، ڈاک، فائنانس اور یہ اپنے ہماری ملٹری اور جوڈیشری. باقی محکمے نہیں تو یہ 1,200 ارب جو آپ سالانہ کرپشن میں، ایل ڈی اے ہو، واسا ہو، ایکسائز، سارے بینک میں، یہ 1,200 ارب آپ بچا لیں نا تو پاکستانیوں میں تقسیم کر دیں. خدا کی قسم کل یہاں بھوکا کوئی نہیں رہے گا. سر بس اس سے اندازہ لگا لیا ہم نے کہ معیشت بہت خراب چل رہی ہے. اگر ہم بات کریں کرم کی، آپ کو پتا ہوگا سر حالیہ دنوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. 21 نومبر کو سر وہاں پہ نا شیعہ قافلے پہ فائرنگ کی گئی ہے مسافروں پہ. تو سر اس میں 54 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے ہیں. حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ حکومت کیا، اس میں کردار زیرو ہے. لیکن چونکہ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں مسلمان ہوں، بالکل، جو سمجھتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت نے آنا ہے. یہ ہے میرے 3 پلر میرے دین کے. نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں. یہ سیکٹیرین جو ڈویژن کی ہوئی ہے ان انٹرنیشنل طاقتوں کی ہے کہ جو چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان پروگریس کرے. جب وہ نہیں چاہتی کہ پروگریس، ایٹمی ملک ہیں آپ، اور کتنا بڑا رسک ہے، اور وہ ان کو ایک نظر نہیں پاتا کہ ایسا ہو. کرم میں کنٹرول اس سے بھی زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا. پراپر نہیں کیا گیا، پراپر گورننس کی جا سکتی تھی. وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% بھی نہیں، 100% نااہلی اسٹیٹ کی ہے. اور اسٹیٹ کسی بھی ادارے سے یہ کام لیتی، جو آپ ڈی چوک میں اگر اتنا بڑا ملبہ یا اتنا بڑا بلوا آ رہا ہے اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گولیاں مار کے ہی، تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر کے پیس کو انشور کرنا ہوگا، جو کہ ابھی تک ریاست خواہ وہ پروونشل ہے خواہ وہ مرکز کی ہے وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے. اور جب تک یہ کامیاب نہیں ہوتی اس طرح کے طوفان اٹھتے رہیں گے. اور جب اس طرح کا طوفان اٹھے گا
تو لوگ نہیں آئیں گے یہاں کہ جی ہم کرکٹ کھیلیں, لوگ نہیں یہاں آئیں گے کہ ہم ہاکی کھیلیں, لوگ نہیں آئیں گے کہ ہم فٹ بال کھیلیں, دکھا دیں گے 4 بندے مرتے ہوئے. یہ ابھی جو ڈی چوک والا معاملہ ہے ہمارے گلے سے 10 سال 5 سال نہیں اترنے والا. جب بھی کوئی ایسا ایونٹ کی بات کریں گے وہ یہ دکھا دیں گے ہمیں. اور کتنی شرم کی بات بھی ہے ساتھ یہ کہ جس نے بھی یہ مل کے کیا, جنہوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی, مس مینجمنٹ ادھر سے بھی ہوئی اور یلغار ادھر سے بھی ہوئی. ان دونوں کو کچھ جب طوفان آ رہا ہو کچھ کشتی کو روکنا چاہیے, کچھ طوفان کو بھی روکنا چاہیے. اگر کشتی نہ روکے تو وہ آگے چلی جائے گی, طوفان کو نہ روکے تو کشتی کو ٹیک اوور کر لے گا. یہاں اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہ مجھے نا کرکٹ سے یاد آیا کہ بھارت پاکستان میں اگر کھیلنا نہیں چاہتا, لیکن محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس بار برابر رہے گا, وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے, تو اب کیا ہوگا؟ پاکستان سرنڈر کر دے گا؟ اب یہ ہوگا کہ محسن نقوی صاحب, آپ کا سوچ ہو سکتی ہے, کسی کی سوچ ہو سکتی ہے, محسن نقوی صاحب کو اتنی رسپانسبلٹیز لینی ہی نہیں چاہیے. ایسا کیوں؟ سٹی 42 بھی چلاتے ہیں, 24 بھی چلاتے ہیں, 24 ان کا ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کو بھی سنبھالا ہوا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی سنبھالا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب پنجاب میں چیف منسٹر آئے, کئی اداروں نے ان کی اتنی مدد کی آؤٹ آف وے جا کے کہ انہیں ڈیولپمنٹ کا کام دکھانے کا موقع مل گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اگر اتنے ہی وہ گولڈ مائن ہیں تو ان کو پرائم منسٹر سیدھا سیدھا بنا دیں. سر اس کی وجہ کیا؟ بھارت کیوں نہیں آنا چاہتا؟ بھارت اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ اس نے ابھی تک جب سے ہم بنے ہیں پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا, اور جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش یا ایسی کوئی ایونٹ جانے نہیں دیتا. پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہمارا اصلی دشمن ہے. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, کوئی محبت والی بات نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. دیکھیں جب رجیو کرنے والا تھا, جب بارڈر پہ فوجیں آ گئی, جنرل ضیاء حق گئے کرکٹ کے بہانے سے, گئے نا, حالانکہ وہ تو نہیں آئے تھے. تو جب کچھ نہیں بات بنی, جب انور اٹول عام بھی وہاں گیا, توازو بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, تو کچھ نہیں بات بنی, تو پھر جنرل ضیاء الحق کو کہنا پڑا کہ اوکے مسٹر رجیو, اف یو ڈونٹ ودرا یور آرمی فرام دا بارڈرز, تو پھر ہم ایٹمی حملہ کرنے والے ہیں, تیار ہو جائیں. اب آپ کو تو تب وہ رکا. جی سر, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاسی صورتحال ہو گئی, یہ کرکٹ کا میدان کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہے؟ پاکستان کے مین پاکستان کو کنٹرول کرنے والے 3 طبقے ہیں. ایک سیاسی ہیں, وہ نااہل ہیں ابھی تک, میچورٹی آ رہی ہے, نااہل ہیں. اچھا. دوسرا ہمارے ڈیفنس ہے, وہ کہتے ہیں تو ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر بھی ان کے نا جب شمولیت ہوتی ہے تو بعض اوقات مسئلے بن جاتے ہیں. تیسرا یہاں کا بابو ہے جسے میں بیوروکریٹ کہتا ہوں. اچھا. اس میں آپ کی معاش کے خراب کرنے میں, اسحاق ڈالر جب سے بنا ہے فارن منسٹر, کتنے دورے باہر کے کیے ہیں, کتنے پریکٹس نے باہر کے کیے ہیں, کتنا باہر سے فارن آپ کا آیا ہے, سرمایہ آیا ہے, کتنے بندے. آج 8 کروڑ بندہ, لوگوں سن لو, آج 8 کروڑ بندہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کا یورپ کو چاہیے, اور پاکستان میں آپ وہ بہترین لاٹ تیار کر سکتے ہیں. ینگسٹرز ہیں پاکستان میں, دنیا کے بیسٹ ینگسٹر ہیں. اور میں نے مریم صاحبہ کو بھی پیغام دیا ہے, وہ سنتی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں میں نے انہیں یہ پیغام بھیجا ہے. پہلے میں نے پیغام بھیجا کہ بھارت $180 ارب کی سالانہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے, اور ہم کرتے ہیں $7 ارب کا. کہاں ہے پدی اور کہاں پدی کا شورا؟ 180 کہاں اور یہ 7 کہاں؟ دوسرا اب میں نے انہیں کہا کہ یہاں ایک ہمیں میڈیا کی یا اس کی بنا دینی چاہیے, اپنا سٹی بنا دینا چاہیے, آئی ٹی سٹی ہو. انہوں نے بنا دیا اس میں اپنے بجٹ میں آئی ٹی یونیورسٹی. وی ریزڈ دا فنگر اگین. ہم نے کہا محترمہ ہم نے تو آئی ٹی سٹی مانگا ہے, اور آئی ٹی سٹی بھی ایک نہیں مانگا, ہر صوبے میں ایک ہو اور اسلام آباد میں بھی ایک ہو, کیونکہ فیوچر اس کا جا رہا ہے. دین انہوں نے کہا بڑھائیں گے, لیکن انہوں نے 5 دن کنات تو لگوائی رکھی اس ہاسپٹل کی اوپننگ کے لیے کہ ان کو وقت نہیں مل رہا تھا, اور گلشرے 5 دن اڑاتے رہے, کروڑوں روپے وہاں ضائع کر دیے. اب انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آئی ٹی سٹی بنائیں گے, لیکن انہوں نے تو سوچا تھا میں یونیورسٹی کہوں گی, زد میں آئی ہوئی ہیں. اب انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی آبادی 60% آپ کی آبادی ہے, یہاں سے آپ نوجوان پیدا کریں, کوئٹہ نوجوان پیدا کرے, کے پی کے والے جو ہے یہ تخریبی کام بھی چھوڑے, بندے بھی پیدا کرے, آپ کا سندھ والے بندے پیدا کرے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 50 لاکھ افراد آپ زیادہ سے زیادہ 2 سال میں یورپ بھیج سکتے ہیں. میں یہاں بڑے پلیٹ فارم پہ کر کے بات جا رہا ہوں,
مجھے لمیٹڈ ریسورسز دے دیں, میں 50 لاکھ آپ کا نوجوان اگلے 2 سال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یورپ اور امریکہ بھیج سکتا ہوں. آنے والا وقت ہی اے آئی کا ہے. یہ سمجھے تو پھر ہے نا جی. اب مریم بیچاری کیا اس میں سمجھے گی. اور اس کے ہاں میں یہ مشورہ دیتا ہوں, یہ خبر ہے جس کو آپ 6 دن, مریم بیٹا آپ اس اہل نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ محمد خان محمد ملک یا خان محمد جو ہے وہ آپ کا سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا, زیرک انسان ہے, معاملات کو سمجھتا ہے. آج پہلی دفعہ زبان کھول رہا ہوں اس چینل پہ. پہلے میں سوچتا تھا, پوری اس کی میں نے اسٹڈی کر لی ہے. خدارہ آپ اس کو چیف منسٹر بنا دیں اور آپ کو بہت سینئر پوزیشن لے کے اسلام آباد میں اپنے چچا کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, پنجاب پہ ترس کھائیں اور پنجاب کو ترقی کرنے دیں. ہم مریم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی طرف آؤ. آئی ٹی فیوچر ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو بہت بڑا فیوچر ہے. یورپ کو 8 کروڑ بندہ چاہیے, ینگسٹر. پاکستان وہاں 50 سے 1 کروڑ تک, 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک بندہ بھیج سکتا ہے. وہ اویلیبلٹی, ہر کسی کا اپنا ریسورس ہوتا ہے ایکسپورٹ کے لیے. میرا ریسورس ہیومن ریسورس ہے, مجھے اسے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اسے کر سکتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ کو یہ بات جا کے سمجھائے کون؟ انہیں تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آئی ٹی ایک سٹی بنا دیں, ان کو اس کا ٹائم نہیں مل رہا. وہ ہسپتال کے چکر میں ہیں کہ وہاں 5 دن بھی کناتیں لگی ہیں تو لگی رہیں, پیسہ ویسٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, جب ٹائم ملے گا آ جائے گی. لوگ گلشن اڑا رہے ہیں, روٹیاں کھا رہے ہیں روز. اب بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ملک کو لے کے اگر آگے چلنا ہے, ان امپلائمنٹ بہت ہے, یورپ سے پیسہ بہت آ سکتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت گل کھلا رہی ہے. 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک بندہ پنجاب سے یا پاکستان سے اگلے 2 سال میں باہر جانا چاہیے. یہ مریم صاحبہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. حمزہ صاحب سے بھی میں نے ڈیمانڈ کی تھی, وہ بھی مل کر اپنی بہن کے ساتھ یہ کیپیسٹی دونوں میں نہیں ہے. تو پھر کن میں ہے؟ ان کا فوراً ٹارگٹ ہے کہ یہ کام کیا, اینڈ ویئر از دا منی جو اس سے بنی. لیکن میں کہتا ہوں کہ محمد خان صاحب جو ہیں, وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں, میں کہتا ہوں ملک احمد خان صاحب جو ہیں, اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں. میں پہلے دن یہاں اناؤنس کر رہا ہوں, انہیں چیف منسٹر کا اگر چارج دے دیا جائے, زیرک بھی ہے, معاملہ فہمی بھی ہے, وی این بھی ہے, فیوچر کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں, دھیمے مزاج کے ہیں, پنجاب کو لے کے چل پڑیں گے. مریم نے جو دکھانا تھا 1 سال کی پرفارمنس, اس میں خدارہ وہ اپنے آپ پر بھی رحم کھائیں, مسلم لیگ نون پر بھی رحم کھائیں اور پنجاب پر بھی رحم کھائیں. پنجاب پر رحم کھانے کا مطلب پاکستان پر رحم کھانے کے مترادف ہوگا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے ڈاکٹر ابراہیم مغل سے ملک کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کی. انہوں نے ہمیں اپنے ویژن کے بارے میں بتایا. انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارے موجودہ حالات ہیں اور فیوچر میں کیا کچھ ہونا چاہیے, اے آئی آنی چاہیے, اور پنجاب حکومت کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری سجیشنز دی ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان رابعہ خان کو اجازت. اللہ حافظ.